मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिएगा। अपने माइक कैमरे बंद रखिएगा वरना क्लास में हाजिर रहने की इजाज़त ना होगी। रफ़ कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए ताकि कोई भी ज़रूरी बात को बहुत अच्छी तरह से नोट कर सकें। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहिए। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में मैसेज के ज़रिए दिए जाएंगे। अपना तमाम मशक़ी काम फेयर कॉपी में कीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो मैसेज के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। आज हम क्लास 9 के लिए जमात 9 का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है मौलाना शिबली नोमानी का तहरीर करदा अखलाक़ नबवी। पढ़ेंगे भी समझेंगे भी। आप सब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी की जमात नहुम और दहुम के लिए जो किताब मुख्तस की गई है उसका सफ़ा नंबर 9 खोलिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सबक के बारे में बयान करना शुरू करूं, इससे पहले थोड़ी सी मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा कि क्योंकि ये आज हमारा क्लास 9 का पहला लेक्चर है और क्लास 8 में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं और जो किताब हमने क्लास 8 में पढ़ी थी वही किताब आपके हाथ में इस वक्त भी मौजूद है। उनमें से कुछ असबाक हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं और उनको बाकायदा दोहराएंगे क्लास 9 के हवाले से। और 9 क्योंकि हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो बयान करदा सिलेबस है उसको ही हमने यहाँ पर तवज्जो उस पर मरकूज़ रखनी है अपनी। लिहाजा पहला लेसन है ये आपकी किताब का हिस्सा नस्र का पहला लेसन है, उसको हम पढ़ेंगे। या हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले इसमें हम तारुफ़ मुसन्निफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में सबक के बारे में हम आगाही हासिल करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ अहम निकात होंगे जो काम के मुताल्लिक़ होंगे। उन काम के मुताल्लिक़ निकात को मैं आपको वाज़े करूँगी। लिहाजा तमाम बच्चों ने इसको बहुत तवज्जो के साथ इस सबक को देखना है और इस सबक को सुनना है ताकि आपको वज़ाहत जो है वो मुकम्मल तौर पर चली जाए। सफ़ा नंबर 9 पर आपको सबसे पहले जो उर्दू लाजमी की किताब का टाइटल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, उसके बाद अखलाक़ नबवी क्योंकि सबक का नाम है और किताब का नाम है सीरतुन नबी जो तहरीर करदा है मौलाना शिबली नोमानी की और सैयद सुलेमान नदवी की। शिबली नोमानी इसके राइटर हैं और सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया था और शिबली नोमानी जो थे वो उस्ताद थे और सैयद सुलेमान नदवी जो हैं वो उनके शागिर्द थे। अखलाक़ नबवी का एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसको दोहराएंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आपके मौजूद है तारुफ़ मुसन्निफ़ और ये बात हम आपको क्लास 8 में बहुत अच्छी तरह बता चुके हैं कि शिबली नोमानी का यानी कि मुसन्निफ़ का तारुफ़ या शायर का तारुफ़ पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम इससे पहले की जमातों में 7th और 6th में हमने तारुफ़ मुसन्निफ़ को नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हमारी वो किताबें जो थी वो छोटी क्लासेस के लिए थी। ये क्योंकि हम मैट्रिक बोर्ड की क्लास को यहाँ पर हम फोकस कर किए हुए हैं और उस किताब को समझना और शिबली नोमानी या मुसन्निफ़ के तारुफ़ को या शायर के तारुफ़ को लेकर चलना, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको अहमियत देना इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर इन तमाम निकात को जो कि हमारे तारुफ़ मुसन्निफ़ में शामिल हैं ये हम MCQs में कवर करते हैं। MCQ हमारा एक बड़ा अहम तरीन सवाल होता है जो हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमें करना पड़ता है सवाल, तो उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि मौलाना शिबली नोमानी कौन है। स्क्रीन पर मौजूद है कि मोहम्मद शिबली आपका नाम था, शम्सुल उलमा खिताब था। शम्स अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सूरज। उलमा जमा है आलिम की, आलिम का मतलब है पढ़ा लिखा शख्स यानी पढ़े लिखे लोगों में सूरज की तरह चमकने वाला ये नाम दिया गया, ये खिताब, ये एजाज़ी नाम दिया गया। खिताब क्या चीज़ है भाई? खिताब वो नाम है, वो एजाज़ी नाम है जो किसी गैर मामूली कारनामे पर, गैर मामूली काम पर किसी भी मुसन्निफ़ को या शायर को या किसी भी शख्स को अता किया जाता है हुकूमत की तरफ से या अवाम की तरफ से, उसको खिताब कहा जाता है। ये इसमें अलम की मिसाल है और यहाँ पर शिबली नाम है उनका और शम्सुल उलमा उनका खिताब है। नोमानी क्यों जोड़ा उन्होंने नाम के साथ? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो हमारे फ़िक़ह के, जो हनफी फ़िक़ह के
جو رہنما اور سربراہ ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں. ان کا نام ہے نعمان بن ثابت. ان کی ان سے عقیدت، ان سے محبت کی وجہ سے شبلی نعمانی نے اپنے نام کے ساتھ محمد شبلی کے ساتھ نعمانی کے لفظ کا اضافہ کیا. اور اضافہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کو انتہائی عقیدت اور محبت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا. والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. اعظم گڑھ میں یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی. آپ کی لیاقت کی وجہ سے. لیاقت کیا چیز ہے؟ آپ کی ذہانت، آپ کی قابلیت، آپ کے سیکھنے کا جو طرز عمل تھا اس کو لیاقت کہا جاتا ہے. آپ کی جینیوسٹی، جس کو انگریزی میں آپ ذہانت کہتے ہیں، وہ لیاقت، قابلیت، اس کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا. یہ ہم آپ کو جب ہم نے کلاس 8 میں پڑھایا تھا، جب بھی ہم نے آپ کو سر سید احمد خان کی تحریک کے بارے میں بتایا تھا. آج اس کی تھوڑا سا مختصر تعارف میں بیان کر دوں کہ سر سید احمد خان ہماری تاریخ میں اس لیے ایک زندہ و جاوید نام ہے کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہارے ہوئے مسلمانوں میں ایک علم کی شمع جو تھی وہ روشن کی، اور علم حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بیدار کیا. اور آپ نے علی گڑھ میں اورینٹل کالج بنایا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، جو بعد میں ترقی پاتے پاتے علی گڑھ کالج بنا. پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آج بھی ماشاءاللہ قائم ہے، اور وہ آج بھی شمع روشن کی ہوئی ہے علم کی، وہ آج بھی موجود ہے. لہٰذا سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ کالج بنایا تھا، جو علی گڑھ کے شہر میں بنایا تھا، ہندوستان کے شہر میں، یو پی ضلع میں، اس میں عربی کا استاد مقرر کیا شبلی نعمانی کو. یہی آپ کی تصنیفی زندگی. اب یہ بھائی تصنیفی زندگی کیا ہے؟ تصنیف کا مطلب ہے تحریر کرنا. کیا تحریر کرنا؟ جب آپ کوئی سبق تحریر کرتے ہیں، مضمون تحریر کرتے ہیں، کہانی تحریر کرتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تصنیف کیا ہے. تصنیف کرنے والا کون؟ مصنف کہلاتا ہے. اور مصنف کے نام کے ساتھ مولانا شبلی نعمانی کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی تصنیفی زندگی تحریر کرنے کی زندگی کا آغاز آپ نے کیا. آپ نے مصر، ترکی، روم، شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا. اب بھائی مواد کیا چیز ہے؟ مواد ہے تحریری طور پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کو میٹر کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور اردو میں مواد کہا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے اتنے سارے ممالک کے سفر طے کیے اور وہاں کی کتاب خانوں سے یعنی لائبریریز سے جو پرانے زمانے کی کتابیں موجود تھیں، اس میں جو اہم نکات موجود تھے، جو اہم تحریریں موجود تھیں، ان سب سے مواد حاصل کیا اور آپ نے کتابیں تحریر کی. ترکی کے سلطان نے یعنی جو بادشاہ نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا. اب یہ تمغہ مجیدی کیا ہے؟ بھئی جیسے کہ ہمارے پاکستان میں نشان حیدر جیسا ایک اعزاز دیا جاتا ہے کسی غیر معمولی کارنامے کو انجام دینے والے کو، چاہے وہ سپاہی ہو یا کوئی عام شخص ہو، لیکن اس نے کوئی خاص کام کیا ہو، اس کو ہم نشان حیدر دیتے ہیں، تمغہ بصالت دیتے ہیں، تمغہ جرت دیتے ہیں. ایسے ہی ترکی میں تمغہ مجیدی جو ہے وہ ایک اعزاز کا نام تھا جو بڑے ایک غیر معمولی کارنامے پر عطا کیا جاتا تھا. تو شبلی نعمانی کو ترکی کے سلطان نے تمغہ مجیدی عطا کیا. مولانا شبلی شاعر بھی تھے، ادیب تھے، ادیب تحریر کرنے والے، فلسفی تھے. فلسفی کون؟ جو سوچ بچار کی چیزیں سامنے لے کر آتا ہے. فلسفہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں فلسفی کہتے ہیں. قانون دان تھے، قانون کے نقطوں کو جانتے تھے، قانونی جو باتیں تھیں ان کو اپنی نظر میں رکھتے تھے. ان کے ماہر تھے، ماہر تعلیم تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، تعلیم کو دینے والے، تعلیم کے بارے میں بات کرنے والے، تعلیم کے بارے میں مہارت حاصل کرنے والے عالم دین تھے. عالم دین علم رکھنے والے، کس کا؟ دین کا علم رکھنے والے تھے. اور مورخ تھے. مورخ کون؟ تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا. ہسٹوریکل جو آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے تاریخی معاملات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے والے تھے. اتنی حیثیتیں مولانا شبلی کی تھیں. آپ کی تصانیف میں یعنی کہ آپ کی جو تحریریں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ المامون ہے، اس کا نام المامون. سیرت النعمان ہے، سیرت النعمان اس میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بارے میں. الفاروق ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کارنامے، آپ کے تمام معاملات زندگی وہ اس میں بیان ہوئے ہیں. الغزالی جو غزالی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. سوانح مولانا روم،
مولانا روم کی مثنوی بہت زیادہ مشہور ہے، شاعری کی ایک صنف ہوتی ہے، یعنی ایک قسم ہوتی ہے مثنوی لکھنا، اس کے بارے میں جو سوانح لکھی ہے، یعنی سوانح کا مطلب ہے زندگی کے حالات۔ کس کے حالات؟ مولانا روم کے زندگی کے حالات لکھے ہیں انہوں نے، اس کا کتاب کا نام بھی یہی دیا، مقالات شبلی۔ مقالات شبلی یعنی تحریریں۔ مقالات کوئی ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، تحقیق کرنے کے بعد آپ کسی موضوع پر جب ایک تحریر کرتے ہیں تو اس کو مقالہ کہتے ہیں، اس کو تھیسس کہتے ہیں انگلش میں۔ مولانا شبلی نے اس طرح کے مقالات لکھے اور مختلف موضوعات پر لکھے۔ اس کے ساتھ آپ کا سب سے اہم ترین کارنامہ ہے سیرت النبی کو تحریر کرنا۔ سیرت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تمام معاملات کو جو بیان کرنا، آپ کی زندگی کے تمام حالات و واقعات، آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، آپ کی پیدائش کے واقعات، آپ کی بچپن کے واقعات، آپ کی جوانی کے واقعات، آپ کی نبوت کے واقعات، اور تمام آپ کے وہ غزوات، وہ سرایا، وہ تمام زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں گزاری، اور آپ کے وصال کا واقعہ، آپ کے وصال کے بعد کے حالات، وہ سب کے سب ایک کتاب میں جمع کر دیے گئے۔ اور یہ ایک ایسی نایاب اور نادر کتاب ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات بہت اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہیں۔ جیسی بلند پایا کتابیں، بلند پایا عظیم مقام رکھنے والی کتابیں موجود ہیں۔ یہ تو تھا جناب علی مولانا شبلی نعمانی کا تعارف، جس میں میں نے آپ کو کتاب کا پورا ایک جو تحریر کا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیوں ضروری ہے یہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف، اس کے بارے میں اصل نکات کو یاد رکھنا، ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ آپ کا جو اگلا امتحان ہونے والا ہے، یہ پہلا سبق پڑھ رہے ہیں نا، اس کے بعد انشاءاللہ جب پورا سال گزر جائے گا تو آپ بورڈ کا ایگزام دیں گے اور اس کے بعد میٹرک میں جائیں گے۔ تو 9 کے بچوں کے لیے یہ شبلی نعمانی کا تعارف، یعنی اگر مصنف ہے تو اس کا تعارف، شاعر ہے تو اس کا تعارف، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ یہ آپ کے MCQs کے بہت سارے سوالات کو کور کرتا ہے۔ مثال آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی شبلی نعمانی کا خطاب کیا تھا، مثال آپ سے پوچھ لیا جائے کہ سر سید نے کون سے کالج میں آپ کو عربی کا استاد مقرر کیا تھا، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کون سے ملک کے سلطان نے آپ کو کون سا تمغہ عطا کیا تھا، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی اہم تصانیف میں کون کون سی شامل ہیں، تو یہ تمام معلومات ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہمیں تعارف مصنف سے مل رہی ہیں۔ یہ تعارف مصنف پڑھنے کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اخلاق نبوی کا سبق پڑھنے سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں، اور ان معنی کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے لیے سبق پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ لفظ لکھا ہے جی آنت۔ آنت کا مطلب کیا ہے جی؟ مدد کرنا۔ مدد کرنا یعنی کہ کسی کے حوالے سے کوئی جب ہم مدد کرتے ہیں کسی کی، کوئی اس کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، تو آنت کا مطلب ہے مدد کرنا۔ اچھا جی، اذن مانگا، اجازت مانگی، اور یہاں پر اوصاف لکھا ہے، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے اوصاف، اس کا مطلب ہے اوصاف لفظ ہے عربی کا اور وصف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے خوبیاں۔ اگلا لفظ ہے جی احکام۔ احکام کا مطلب کیا ہے؟ حکم کی جمع، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ ہدایات ہے اس کا مطلب اظہار تشکر، شکریہ ادا کرنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ پکارنے کے لیے ظاہر ہے کہ جب استعمال کیا جاتا ہے لفظ، ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل انجام دیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کہا، ایک طرف ہم استعمال کرتے ہیں حضرت۔ حضرت کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور یہ تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر، تکریم کے طور پر استعمال ہے۔ برا کلمہ، بری بات، بلند پایا، اعلیٰ مقام، بینائی، نظر آنا، بے باکی، بے خوفی، بنفس نفیس یعنی خود بخود، بذات خود، اپنی ذات سے خود پیش ہونا۔
باریابی حاصل کرنا، خدمت میں حاضری کرنا. پروردہ پلا ہوا، پیش دستی. پروردہ لفظ جو ہے فارسی کا ہے، پیش دستی پہل کرنا. تنگیر ہونا، زیادتی یا سختی کرنے والا. تناول کرنا، کھانا کھانا. تصنیفی زندگی یعنی زندگی کا وہ حصہ جس میں انسان لکھتا پڑھتا ہے. تنگ دل ہونا، برا ماننے والا. تنگیر ہونا، ستانے والا. تامل کرنا، ہچکچانا. تناول کرنا، کھانا کھانا. ٹول میں لگے رہنا، کھوج میں لگے رہنا. تلاش کرنا. خوش صحبت، وہ شخص جس کی باتوں میں جی لگے، اچھی صحبت رکھنے والا. خطاب تعریفی لقب ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ شمس العلماء کا میں نے بتایا کہ کیا ہے، یہ شبلی نعمانی کا خطاب ہے. تعریفی لقب ہے جو حکومت کسی شخص کو اس کی خدمت کے نتیجے میں عطا کرتی ہے. خندہ جبیں فارسی ہے. خندہ کا مطلب ہے مسکراتی، جبیں کا مطلب ہے ماتھا یعنی مسکراتی ہوئی، ہنستی ہوئی پیشانی. لیکن یہاں پر اوور آل یعنی مکمل طور پر، مجموعی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا چہرہ ہنستا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں خندہ جبیں. ہس مکھ، مکھ یہ ہندی کا لفظ ہے. مکھ کا مطلب چہرہ ہے، ہنستا ہوا چہرہ. خاطر شکنی، دل توڑنا. درگزر کرنا، معاف کرنا. دریافت کرنا، پوچھنا. دستور کسی کا رواج، کسی کا طریقہ. دفتن یعنی اچانک. آگے چلتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اس سے راضی ہوا. راضی ہوا. اللہ راضی ہوا. اللہ تعالی عنہا یہ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم خواتین کے لیے بات کرتے ہیں، صحابیات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انہا استعمال کرتے ہیں، اور جب مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں صحابی کے لیے تو انہو کہتے ہیں. خواتین کے لیے انہا اور مردوں کے لیے انہو استعمال ہوتا ہے. راست گو فارسی ہے. راست کا مطلب سچائی، گو کہنے والا، سیدھی سچی بات کہنے والا. رخ پھیرنا، منہ موڑنا. زعفران خوشبودار پتیاں. زعفران کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خوشبو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آگے جب ہم اس سبق میں پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار پڑھیں گے کہ آپ نے زعفران لگانے کو ناپسند فرمایا. لیکن پرانے زمانے میں عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ وہ زعفران کو کھانوں میں بھی استعمال کرتے تھے، خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور اپنے لباس پر جسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. زوجیت زوجہ ہونا یعنی کہ عربی کا لفظ ہے بیوی ہونا. سفارت وفد کا آنا. وفد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا گروپ آنا. شمس العلماء یہ بات میں آپ کو تعارف مصنف میں بیان کر چکی. عالموں کا سورج یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا سورج کے طور پر چمکنا. یعنی کہ شبلی نعمانی کون تھے؟ عالموں کے پڑھے لکھے لوگوں کے سورج کے طور پر. چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہمیں سپرلیٹو ڈگری، اعلیٰ ترین مقام دینا ہوتا ہے کسی کو، تو ہم چاند، تارے، سورج میں سب سے بلند ترین مقام پر کس کو رکھتے ہیں؟ سورج کو رکھتے ہیں. لہٰذا شمس العلماء ایک خطاب تھا جو عالموں کے سورج کے حوالے سے تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، آل اولاد پر رحمت نازل فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ، جو آپ کے نام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور جو پروٹوکول ہے، جو آپ کی تعظیم ہے، اس کو ادا کرنا نہایت لازمی ہے. لہٰذا اس کے معنی بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائے. صلہ رحمی ماں کے رشتے کی وجہ سے کسی سے نیک سلوک کرنا. ضیافت دعوت، مہمان نوازی، کسی کو مہمان بنانا، کھانا کھلانا. عیب گیری کسی کی برائی کرنا. قدم رنجہ فرمانا، تشریف لانا. مروب روب میں آیا ہوا. مقروض جس پر قرض ہو. ماخوذ لیا گیا. یہ تمام الفاظ آپ کو بتائے گئے. آئیے اب پڑھتے ہیں ہم سبق، اور سبق پڑھنے کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے اگلا کام کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. آپ کی اسکرین پر آپ کو سبق نظر آ رہا ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سیرت النبی ایک ایسی کتاب ہے جس کو مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشے اس میں واضح کر دیے. اور ہمیں اگر مکمل ترین آپ کی زندگی کو پڑھنا ہے تو سیرت النبی کو ہم آرام سے پڑھ کر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق و عادات کیا تھے، آپ نے کس طرح زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا. لہٰذا اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی کتاب میں سبق کے طور پر شامل کیا گیا، جس کا عنوان دیا گیا اخلاق نبوی. اخلاق جمع ہے خلق کی. خلق کا مطلب انکا لعلی خلق عظیم. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا؟
اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. یعنی اخلاق نبوی اللہ کے نبی کے اخلاق. خلق جو ہے اس کی واحد ہے اور جمع ہے اخلاق. اخلاق سے مراد رویہ، سلوک، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا برتاؤ. چلیے آئیے پڑھتے ہیں پہلا پیراگراف. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے، ظاہر ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی دوران جب کہ آپ غار حرا میں موجود ہیں اور آپ بت پرستی کے ماحول کو چھوڑ کر اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، بت پرستی کے ماحول کا اظہار کو دیکھتے ہوئے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں. اسی دوران اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے اور وہی نازل ہوتی ہے آپ پر. تو نبوت جو ہے آپ پر نازل ہوئی، نبوت آپ کو دی گئی. تو نبوت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور جب نبوت آپ کے اوپر آ گئی تو نبوت کے بعد 25 برس تک یعنی 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں. خدمت زوجیت میں آپ کی بیوی رہیں. زمانہ آغاز وحی میں جب وحی کا آغاز ہوا، جب غار حرا میں وحی آئی اور اللہ نے آپ کو وحی نازل کر کے اس بات کا حکم پہنچایا کہ اب آپ اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیجئے، یعنی اسلام کو پھیلائیے. تو زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتے ہیں. کون تسلی دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں. لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا، نئی بات، ایک اللہ کو ماننے والی بات. وہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ان کے سامنے جب اللہ کے نبی ایک اللہ کی بات کر رہے اور خاموشی کے ساتھ اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آسان راستہ نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیا کرتی. آپ کو کیا فرماتی؟ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ پریشان نہ ہو. یعنی کیا مطلب کہ آپ اس ماحول میں جو آپ یہ اسلام کا پیغام دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ میں تو سب نے اسلام قبول نہیں کر لیا، آپ کی راہ میں مشکلات بھی آئیں، لوگوں نے آپ کو ماننے سے انکار بھی کیا اور بہت کچھ تکالیف آپ نے جھیلی. تو بیوی آپ کو کن الفاظ میں تسلی دے رہی ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو، آپ کو اللہ کبھی غمگین نہ کرے گا، افسردہ نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کرنا یعنی نیک سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. مقروض وہ شخص جس نے قرض لیا ہو، جس کے کاندھوں پر قرض کی ذمہ داری ہو. ظاہر لوگ اچھے حالات نہیں تھے تو وہ قرض لیا کرتے تھے اور قرض ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا. لہٰذا کیا ہوتا تھا کہ جب قرض جو ان پر بڑھ جایا کرتا تھا وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے وہ قرض ادا کرتے تھے. یا وہ صحابہ کہ جو اس حالت میں تھے کہ جن کے پاس مالی حالات، معاشی حالات اچھے تھے، ان سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غریبوں کا جو ہے وہ قرض ادا کروا کے ان کی جان کو چھڑوایا کرتے تھے. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرنا مدد کرنا، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرنا مہمانداری کرنا، حق کی حمایت کرتے ہیں، صرف سچ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، سچ بولنے والے کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. پہلے پیراگراف میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے جو اوصاف ہیں وہ بیان کر دیے. اور یہ سبق ہمیں پڑھایا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ ہم نہ صرف یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ تم بھی ایسا کرو. یعنی ہم بینگ مسلم، بحیثیت مسلمان، ان تمام اچھائیوں کو اپنائیں. آگے چلیے. امہات المومنین، امہات جمع ہے عربی کے لفظ سے. کا مطلب ہے ماں، امہات مائیں، مومن مومنوں کی مائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندگی گزاری، وہ تمام کی تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. لہٰذا ان میں سے ایک اہم ترین نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. فرمایا گیا کہ ان سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے. فرماتی ہیں اوصاف، اچھائیاں، خوبیاں،
بیان نہیں کیے. فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے. درگزر کرنا معاف کرنا اور معاف فرما دیتے تھے. یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. کیا کہ اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے نبی نے گزاری. درگزر کرنا، معاف کرنا، برا بھلا نہ کہنا، یہ تمام. آگے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. ذاتی معاملہ، اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے اوپر لوگوں نے کبھی حملہ بھی کیا، کبھی آپ کی جان کے دشمن بھی بنے، مگر آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی ہاتھ سے نہیں مارا، کبھی کوئی اور ان کے لیے کوئی برائی کی جو فکر ہے یا سوچ ہے وہ نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی کون؟ کام کرنے والی خاتون. غلام کون؟ کام کرنے والا یعنی ملازم کے طور پر کام کرنے والا کوئی مرد، عورت، جانور. ایون یہ کہ جانور کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں پلنے والے جانوروں کو کس طریقے سے تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، یا ہم اپنے جو نوکر ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی. درخواست رد نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا. جس نے جو سوال کیا، کسی نے پیسے مانگے آپ نے پیسے عطا کیے، کسی نے اناج مانگا آپ نے اناج عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ مسکراتے ہوئے، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں بیٹھتے تھے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے. اور ہم کس طرح بات کرتے ہیں؟ اتنی تیزی سے اپنی بات کر لیتے ہیں کہ اگلا کوئی جو سننا چاہتا ہے وہ سن سکے یا نہ سن سکے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اپنی بات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. تربیت یافتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی. ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جتنے اعلیٰ تھے، آپ کے زیر تربیت رہنے والوں کے بھی اخلاق اتنے ہی اعلیٰ ہوا کرتے تھے. تو کیا کہا گیا کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے. اور آغاز نبوت کی آغاز شروعات سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پاکیزہ خدمت میں رہے. ایک دفعہ حضرت امام حسین، کون ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی کے فرزند، بیٹے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات، اخلاق جمع خلق کی، عادات جمع عادت کی، اور یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ نسبت حوالے سے سوال کیا. کیا پوچھا حضرت امام حسین نے اپنے والد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اخلاق کے بارے میں بیان فرمائیے. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ خندہ جبی فارسی لفظ ہے. خندہ جبی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مسکراتی ہوئی پیشانی. خندہ کا مطلب ہے مسکرانا، جبی کا مطلب ہے پیشانی. لیکن یہاں پر جو اصل لفظ ہے وہ کیا معنی دیتا ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ. نرم خو عادت فارسی کا لفظ ہے، نرم عادت والے. مہربان تبا یعنی مہربانی کی طبیعت رکھنے والے. سخت مزاج نہ تھے، مزاج کو سخت نہ رکھتے تھے. تنگ دل نہ تھے، آپ کا دل بڑا کھلا ہوا تھا. لوگ جب بھی آپ سے کوئی بات پوچھتے آپ برملا اس کا اظہار کرتے. کوئی چیز آپ سے طلب فرماتے آپ برملا اس چیز کو آپ کو عطا کرتے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی مطلب کی، اپنی ضرورت کی چیز روک لی اور دوسرے لوگوں کو آپ نے عطا کیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ اپنی جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آپ نے لوگوں کو عطا کی. کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے. عیب تلاش کرنے والا، برائی تلاش کرنے والا، اور تنگیر نہ تھے. تنگیر ہونا یعنی ستانے والے. اب ہم اپنے نفس کو دیکھیں، ہم اپنے عادات کو دیکھیں. اللہ کے نبی کی عادات کیا ہیں؟ کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ سبق آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے بن جاؤ. اور ہم کیسے ہیں؟ ہم لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں، ہم برائیاں تلاش کرتے ہیں، اور جب برائی ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ ہم اس کو بیان کرتے ہیں. آگے کس طرح سے وہ دیا گیا؟ آگے کہا گیا کہ آپ نے کیا کیا کہ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالا، تنگیر نہ تھے. اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھی. اپنے نفس سے، اپنی ذات میں سے 3 چیزیں آپ نے بالکل الگ کر دی. بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے،
یعنی تکرار نہیں کرتے تھے، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کرتے تھے، جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھتے ہی نہ تھے۔ اور ہم آج انہی تمام برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم اپنی غیر ضروری باتوں کو اتنا آگے کھینچ کر لے جاتے ہیں، انہی چیزوں پر ہم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت نبوی سے ہم انتہائی دور ہیں۔ سبق ہمیں کس بات پر راغب کر رہا ہے؟ بن جاؤ ویسے جیسا کہ تمہیں کتاب بتا رہی ہے، یہ میٹر بتا رہا ہے کہ نبی کی زندگی کیا تھی اور تم کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے، عیب گیری کرنا کسی کی برائی تلاش کرنا، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، تلاش نہیں کرتے تھے کہ اندرونی حالات کیسے ہیں، تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے، میرے یہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آج کل کیا چل رہا ہے۔ کسی سے کوئی مطلب غرض نہیں تھی، بس مطلب کی بات سے آپ کو مطلب تھا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو، مفید نتیجہ جس سے کوئی فائدہ نکل سکتا ہو۔ اور آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم صرف وہ لا یعنی باتیں کرتے ہیں جن سے ہمارا صرف اور صرف نفس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اور ہم ان تمام برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے کردار کو دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ پسند کون آتا ہے؟ میرا وہ دوست اچھا لگتا ہے جو میری تعریف کرتا ہے، اور جو مجھ پر تنقید کرے، میری برائی بتائے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو نبی کی سنت کو جو اگر اپنانا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ اپنی تعریف کو سننا جو ہے وہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ نہایت فیاض تھے، فیاض، اپنی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دے دینے والے، سخی، راست گو فارسی کا لفظ ہے، سچ بولنے والے، نہایت نرم طبع، نرم طبیعت رکھنے والے، نہایت خوش صحبت، اچھا ساتھ رکھنے والے، جس کو کہتے ہیں نا ہم کہ یہ ہمارے فلاں شخص کی جو کمپنی ہے بڑی اچھی ہے، تو وہ کمپنی، وہ صحبت، وہ ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی اچھا تھا۔ اگر کوئی دفتن اچانک آپ کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، روب میں آ جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا، آشنا واقف ہوتا جاتا، آپ کو جاننے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ، یہ فارسی کا لفظ ہے، آغوش کا مطلب گود، پروردہ پالے ہوئے، ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں ہی رہے تھے۔ ہند بن ابی حالہ جو صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، یعنی کہ اچھی طبیعت والے، نرم طبیعت والے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار توہین روا رکھنا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں بے عزتی کر کے، اور کسی کی اچھی بات کو ہم زیادہ بیان کرنے سے اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی برائی بیان کی جائے، جبکہ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کسی کی توہین نہ کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرمانا، شکریہ ادا کرنا۔ کہا کیا جاتا ہے جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بندوں کا شکریہ بھی ادا کریں، ذرا سا کسی نے کام کر دیا، کیا جاتا ہے، زبان تھوڑی سی ہلانی پڑتی ہے نا، لیکن کیا ہے کہ وہ سنت نبی ادا ہوتی ہے، اور اس پر ہمیں اجر ملے گا، اس بات پر کہ ہم نے کسی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد کہا کھانا جس قسم کا بھی کھانے سامنے آتا تناول فرماتے۔ آج ہم اچھے کھانے میں عیب نکالتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور نہیں کھاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہر قسم کا کھانا تناول فرمایا، کھانا کھایا اور اس کو برا بھلا نہ کہا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے دیکھیے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہند بن ابی حالہ کا بیان، اب آپ کے سامنے دوسرے صحابی کا بیان ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس پاکیزہ خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ اپنے
فخر اور تکبر میں نہیں ہوتے تھے، آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، اور یہ آپ کی عاجزی کو، انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا یہ سبق ملتا ہے اس پیراگراف سے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے، وقار سنجیدگی سے، متانت بھی جو ہے وہ شان اور سنجیدگی سے گفتگو فرماتے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ دل نہیں توڑتے تھے۔ معمول یہ تھا، آپ کا ایک طریقہ کار تھا، آپ کی روٹین تھی کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے، سلام کرنا، سلامتی بھیجنا، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا۔ کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، یعنی چہرہ مبارک دوسری طرف نہ کرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، ہاتھ ملانے میں بھی یہی معمول تھا، پہلے خود سلام کرنا۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے چھوٹا ہم سے پہلے سلام کرے، لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا تھا کہ پہلے خود سلام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سلام کرنے والا زیادہ درجے پر فائز ہوتا ہے، اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے، مجلس یعنی کسی گروہ میں بیٹھتے، گروپ میں بیٹھتے، نیچے بیٹھتے، لوگوں کے مجمع میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو یعنی آپ کی جو ٹانگیں، آپ کے جو بیٹھنے کا جو اسٹائل ہے، جو آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے، وہ اپنے ہم نشین اپنے ساتھیوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، غزوات میں شامل رہے ہیں اور بہت ہی بہترین قسم کے جنگجو صحابی تھے، اور آپ کا ایک بڑا مرتبہ تھا۔ آپ ان سے ملنے کے لیے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے یعنی اپنے بیٹے کو، قیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ کیا فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جائیں، ساتھ چلے جائیں۔ ہم رکاب کا مطلب ہے ساتھ چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کون ہے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سعد بن عبادہ کے بیٹے۔ ان سے کہا کہ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ آپ کو اس بات کا وہ تھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو لیں تاکہ آپ کو تکلیف سے بچایا جائے پیدل چلنے کی۔ انہوں نے بے ادبی محسوس کی، کس نے؟ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس وجہ سے کہ آپ کے برابر میں بیٹھ کر آپ کی بے ادبی نہ کر دوں، اس کے لحاظ سے اس حوالے سے تعامل کیا، رک گئے، یعنی آپ نے بیٹھنے سے بچے وہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ سوار ہو لو یا گھر واپس چلے جاؤ، یعنی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف گوارا نہیں تھی، اور اس وجہ سے وہ واپس چلے آئے۔ بیٹا جی، یہ آج میں نے آپ کو پورا سبق نہیں پڑھایا، آدھا سبق میں نے کروایا ہے۔ اس سبق کو ہم یہیں روکیں گے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب آپ کے پاس شیڈیول ہے اس کے مطابق اگلی کلاس میں آپ نے حاضر ہونا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کاپیز کو کس طرح سے آپ نے سیٹ کرنا ہے، کاپیز آپ نے کیسے بنانی ہے۔ ویسے تو میں کلاس 8 میں بتا چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود اس سبق کو ہم مکمل کریں گے، اور مکمل کرنے کے بعد جو اس کا مشقی کام ہوگا اس کو بھی کریں گے۔ آج میں اپنے سبق کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔